अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाह मीर का नावल बख्त, एपिसोड 44। अगला दिन वो सारा दिन बाहर रहा था। कुछ पुराने दोस्त, कुछ मसरूफियात, कुछ काम, वो इन सब में उलझा रहा। हाले को उसने अपने दोस्त के घर ड्रॉप कर दिया था। वो लोग खालिस पठान थे। उनकी उर्दू में भी गाढ़ी पश्तो का अंसर था। पठान बहुत ही मेहमान नवाज और सादा पुरखुलूस होते हैं। कोयटा के पठानों के पास अगर आप मेहमान बनकर चले जाएं तो उनका बस नहीं चलता कि आपको पलकों पे बिठा लें। हाले उनके घर में कुछ वक्त तो झिझकती रही। उसके बाद उसकी झिझक यूं खत्म हुई जैसे वो उसी घर की फर्द हो। दुल्हा अमान खान की दो बहनें थीं जो हाले को अपने साथ ले लेकर घूम रही थीं। उसने एक मुकम्मल दिन उस घर में गुजारा। अब कि उसे होटल में रहने पर पछतावा हुआ था। ये लोग कितने अच्छे और मिलनसार थे। शाम के वक्त वो अमान खान की अम्मा जैतून खाला के पास बैठी थी। वो अपने किचन में खड़ी मेहमानों के लिए अपना खुसूसी खाना तैयार कर रही थीं। दो और औरतें भी थीं जो उनके साथ काम में जुटी थीं। मंजर कुछ यूं था कि किचन में एक बड़ा सा थाल फर्श पे रखा था। दो औरतें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उस थाल में डाल रही थीं। थाल रोटी से भर गया तो एक औरत ने देगची में चढ़ाया बड़े का गोश्त का सालन सारे थाल में फैला दिया। वो सालन खुश्क था ना ज्यादा शोरबा। बोटियां हाथों से छोटी छोटी करके उस थाल में डाल दी गईं और अब के काली मिर्च जो कि पिसे हुए थे वो डाले गए। फिर जैतून खाला ने उठकर अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोया। हाले महफ सी उनकी सारी कार्रवाई देख रही थी। अब जैतून खाला नीचे बैठी थाल में रखे आमीज़े को हाथों से मिक्स कर रही थी। सब कुछ मिक्स हुआ तो उन्होंने एक प्लेट में जरा सा खाना निकाल कर हाले के आगे किया। वो जो मोढ़े पर बैठी हैरत से उन्हें देख रही थी, उनकी पेशकश पे मुस्कुराते हुए प्लेट थाम ली। उन्हें उर्दू नहीं आती थी। वो खालिस गांव वाली पठान थीं। अपने बेटे की शादी के लिए कोयटा आई थीं। हाले ने जरा सी रोटी उठाकर मुंह में डाली और फिर आंखें बंद कर लीं। वो जायका मुकम्मल था। आह, वो जायका! ये खाना कोयटा के मशहूर खानों में से एक था। वो सारी प्लेट खा गई। जैतून खाला उसे मोहब्बत से देखती रहीं। कुछ देर बाद उमर उसे लेने आ गया था। वो बड़ी रवानी से सारे घर वालों से पश्तो में बात कर रहा था। आले तो बस उसे देख कर रह गई। सारी दुनिया की जबानें सीख लीं, बस एक मेरी सराय की नहीं सीख सका। आग लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैतून खाला ने उसे कई सारे तोहफे और सर पर चादर चढ़ाकर भेजा था। आह, ये पठानों का खुलूस। वो दोनों अमान के घर से निकल आए। अगले 1 घंटे तक वो होटल आ चुके थे। आले को अब एक नई फिक्र सता रही थी। वो क्या पहने। अपने साथ लाए हुए 18 जोड़े वो रिजेक्ट कर चुकी थी और अब हर लड़की की तरह उसके पास कपड़े नहीं थे। उमर बेड पे बैठा बज़ाहिर टीवी देख रहा था लेकिन वो हाले की सारी कार्रवाई नोट कर रहा था। वैसे मेरे पास एक हल है अगर आप पूछना चाहें। वो उसकी तरफ नजरें मोड़कर बोला था। वो जो अपने बैग में मुंह दिए बैठी थी उसकी बात पे तब गई। दिमाग ना खराब करो मेरा। तुम्हें यहाँ भी मजाक सूझ रहा है। उमर खामोशी से उठा अपने बैग की तरफ गया और आराम से एक जोड़ा निकाल लाया। वो कोई लेडीज जोड़ा था, गुलाबी रंग का, कामदार जोड़ा। क्या तुम्हें कुछ याद आया। हाले ने गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर उसके हाथ में मौजूद उस जोड़े को देखा। एक पल के लिए मॉल में होने वाली मुलाकात ताज़ा हो गई। वो आगे आया, जोड़ा हाले के आगे रख दिया, खुद पंजों के बल उसके पास बैठा। वो खामोशी से उसे तक रही थी। अब उमर कोई जज्बाती बात कहेगा, अब शायद पिछला वक्त याद करेगा, लेकिन जब वो बोला तो हाले बेख्तियार उसके बोलने पे पछताई थी। इसे पहन लें प्लीज, मेरे 10,000 लगे हैं इस पे। वो बेचारगी से कह रहा था। हाले कलस कर रह गई। नहीं पहनना, ले जाओ, इतनी परवाह है अपने 10,000 की। वो एक बार फिर अपने बैग में मुंह देकर बैठ गई। अगर नहीं पहनना तो मुझे वापस करें, यहाँ बहुत सहेलियां हैं मेरी, दे दूंगा किसी को। मैं नीला थोता खिलाकर मार दूंगी तुम्हें भी और तुम्हारी सहेलियों को भी। वो गुर्रा कर बोली। साथ जोड़ा झपट कर उठाया और बाथरूम की जाने बढ़ गई। अब तो तय था कि वो यही जोड़ा पहनेगी।
ہال برقی کمکموں سے سجا تھا۔ ایک جانب اسٹیج لگا تھا جس پہ کچھ موسیقار بیٹھے تھے۔ اسٹیج سے نیچے نرم قالین بچھے تھے جن پہ قطار در قطار لوگ بیٹھے تھے۔ شام میں خوب بارش ہوئی تھی اور بارش کوئٹہ کو یخ برف بنا دیتی ہے۔ تیز ہوا اگست میں بھی دسمبر جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے، لیکن اب چاروں طرف ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ سردی ذرا کم ہوئی تھی لیکن ٹھنڈی ہوا اب بھی کپ کپانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ موسیقار کی آواز سب کو سر دھننے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ مردوں نے شالیں پہن رکھی تھیں، عورتوں نے اپنے دوپٹے اپنے گرد اوڑھ لیے، لیکن محفل برخاست نہ کر سکے۔ عمر حیات سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھے پہ آف وائٹ شال ڈال رکھی تھی۔ حالے نے اسے پہلی مرتبہ ان کپڑوں میں دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً بہت اچھا لگ رہا تھا یا پھر اب وہ اسے اچھا لگنے پہ مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ حالے نے گلابی جوڑا پہن رکھا تھا، کامدار اور بھاری جوڑا۔ کانوں میں آویزے، بھورے بال کرل کر کے پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھا موسیقار کے جلووں پر سر دھن رہا تھا، شاید وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ حالے گردن موڑ کر اسے دیکھے گئی۔ وہ ہلکی بڑھی شیو اور سیاہ آنکھوں والا مرد یکدم اتنا قریب کیوں ہونے لگا تھا؟ کیوں اسے دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ زندگی کو ایک چانس دیا جائے؟ ہیپی اینڈنگ، ٹریجک اینڈنگ، ان سب کو ذہن سے نکال کر بس ٹوگیدر اینڈنگز پر یقین کیا جائے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اب کی بار عمر نے کوئی پیش قدمی کی تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اسی پہر چائے کا دور چلا، سبز چائے اور ساتھ چھوٹی پیالی میں رنگ برنگی ٹکیاں ایک چھوٹے سے ٹرے میں ڈال کر سب مہمانوں کے آگے رکھی جا رہی تھیں۔ حالے اور عمر کے آگے بھی ٹرے رکھا گیا۔ عمر ٹھنڈی چائے پیتا تھا سو اس نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالے نے اپنا کپ اٹھایا اور منہ تک لے گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بری شکل بنا کر کپ دور ہٹایا تھا۔ یہ پھیکی ہے۔ وہ عمر کے کان کے پاس جھکی۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، پھر ٹرے میں رکھی رنگ برنگی ٹکیوں میں سے ایک اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ میوزک کے شور میں آوازیں واضح نہیں تھیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ پہلے اس کو منہ میں رکھیں پھر چائے کا گھونٹ لیں، میٹھی ہو جائے گی۔ یہاں کی چائے اسی طرح ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب زور سے بول رہا تھا۔ حالے نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ پہلے کیوں نہیں سمجھی؟ ساتھ اس نے ایک پیلی ٹکی اٹھا کر منہ میں رکھی اور سبز چائے کا گھونٹ لیا، اب کہ وہ واقعی میٹھی لگی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ کوئٹہ میں ویسے بھی اگست کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن ایسی بارش کے بعد پھر تو کیا ہی کہنا۔ اسی سپہر ایک 9 دورہ چلتی ہوئی آئی۔ اسے عمر کے قریب جگہ خالی دکھی تھی۔ حالے نے اسے قریب آتے دیکھا۔ وہ عمر کے پاس آ کر رکی، شاید وہ عمر سے یہاں بیٹھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ حالے کو نہ جانے کیوں یہ عورت بری لگی تھی، بلکہ بہت زیادہ بری۔ کوئی عمر کے قریب نہ آئے بس۔ اور پھر اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا پرس اٹھایا اور عمر کے آگے سے گزار کر اس خالی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ عمر بھی چونکا تھا، بلکہ بھونچ کا ہی رہ گیا تھا۔ حالے خود بھی چونک گئی۔ اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی تھی؟ وہ میرے بیگ کو گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے گردن پہ ہاتھ پھیرتے انتہائی بھونڈا اور بیکار بہانہ بنایا، ساتھ گردن جھکا کر خفت سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا بکواس کر دی پئی حالے، لعنت ہے تئیں تے۔ کیا بکواس کر رہی ہو حالے، لعنت ہو تم پہ۔ عورت مسکرائی، عمر بھی مسکرایا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیدر کا بیگ ہے، اسے گرمی لگ رہی ہوگی۔ عورت نے اسے مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا اور گزر گئی۔ حالے اب عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ عمر کیا سوچ رہا ہوگا؟ اف اف کیا کر دیا؟ رات کے کوئی 10 بج رہے تھے۔ سردی بڑھنے لگی تو حالے نے اپنے بازوؤں کو ڈھانپ لیا، لیکن اسے اب بھی سردی لگ رہی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا، پھر اپنی شال لمبی کر کے آدھی حالے کے اوپر ڈال دی۔ کمال ہے، آپ کے بیگ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ کو سردی؟ وہ اس کے قریب جھک کر بولا، لیکن حالے نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ اس کی گود میں رکھے موبائل کو دیکھ رہی تھی جس پہ کوئی میسج چمک رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے عمر، سوری فار لیٹ، ساتھ اسمائلی۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کے بالکل قریب ہی تو تھا۔ آج تمہارا برتھ ڈے ہے؟
وہ حیران تھی۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہالے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر متعجب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو، چلیں، وہ اس سے کہہ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اگلے پل لوگوں نے ان دونوں کو وہاں سے جاتے دیکھا تھا اور پھر اس سے اگلے کئی پل بعد وہ شہر کی ایک بیکری کے باہر کھڑے تھے۔ عمر سخت خوف زدہ تھا۔ بچہ تھوڑی ہوں میں، چھوڑیں یہ سب۔ لیکن حالے اس کی بات سنی انسنی کرتی اندر چلی گئی۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا۔ البتہ وہ گلاس وال سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس اشتیاق سے کیک نکلوا رہی تھی۔ پھر اس کا فون بجا تھا۔ وہ عمر کی شال کندھوں پر اڑے فون کان سے لگا گئی۔ بیکر اسے کیک تھما رہا تھا۔ حالے نے اس سے کیک لیا، پیسے دیے، موبائل ہنوز کان سے لگا رکھا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے عمر نے وہ خوبصورت کیک اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرتے دیکھا۔ اس نے حالے کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی، اور پھر اس سے اگلے لمحے اس نے ان آنکھوں کو اپنے لیے اجنبی ہوتے دیکھا۔ وہ بیکری کے اندر تھی اور وہ سیاہ لباس میں بیکری کے باہر۔ ان دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی۔ لیکن کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی؟ گلاس وال کے پار سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے نہیں گیا، وہ جا ہی نہیں سکا۔ ایک الہام تھا جو اس سے اترا تھا، ایک وجدان تھا جو اسے ملا تھا کہ اب اس کی کوئی پیش قدمی، اس کی کوئی بات گلاس وال کے اندر موجود انسان کی آنکھوں کے اجنبی پن کو دور نہیں کر سکتی۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ بیکری کے عملے نے اس کے پیروں میں گرا کیک صاف کر لیا تھا۔ وہ اب بھی لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ لڑکا اسے کچھ کہہ رہا تھا، شاید نیا کیک، شاید آدھی قیمت پہ، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ انہی لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ان میں کوئی نمی نہیں تھی۔ عمر اسے اپنے قریب آتا دیکھتا رہا۔ وہ آئی اور عمر کے بالکل قریب آ کر رکی، سیاہ آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے آگے چلی گئی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا، کافی دور تک۔ وہ دونوں اسی طرح خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ پھر اس نے حالے کو کہتے سنا، تم نے کہا تھا بھیڑیے کبھی چھپ کر وار نہیں کرتے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، دور کہیں سے آتی ہوئی۔ بھیڑیے وفادار ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، ریپ نہیں کرتے، چوری ڈاکہ نہیں ڈالتے، گولیاں نہیں چلاتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ تم نے کہا تھا نا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، مکمل رخ اس کی جانب موڑ کر اس کو دیکھا۔ عمر کے چہرے پر اسٹریٹ پولز کی روشنی پڑ رہی تھی، حالے کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ تم نے کہا تھا تم انسان نہیں ہو، بھیڑیے ہو، اور میں نے یقین کر لیا تھا عمر۔ عمر اسے دیکھ رہا تھا، چپ، ساکت۔ وہ 2 قدم آگے آئی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا۔ دور کہیں کتے بھونکے۔ اس نے چہرہ عمر کے قریب کیا۔ تم ایک بات بتانا بھول گئے عمر، تم نے بھیڑیوں کی ایک خصوصیت بھلا دی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، سارے زمانے کا کرب اس کی آنکھوں میں تھا۔ بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے عمر، وہ بے بسی سے بولی، اور عمر حیات کو کوئٹہ شہر کے سارے پہاڑ اپنے سر پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ بھیڑیے کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کا زیور غصب نہیں کرتے۔ تم نے کہا تھا تم بھیڑیے ہو، لیکن تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے۔ وہ بدقت کہہ پا رہی تھی۔ عمر کی گردن اب بھی کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں اب ذرا سی، بالکل ذرا سی تکلیف تھی۔ میں نے اس دن بابا کے وارثوں کے خانے میں تمہارا نام دیکھا تھا۔ بینک میں جب آپ اپنا کوئی زیور، قیمتی چیز یا پھر بھاری رقم رکھواتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارث کا نام اور نمبر لکھوا لیتے ہیں۔ میں نے اس نام کو ایسے اندیکھا کیا جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے لگا تم بھیڑیے ہو، اور بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں زمانوں کا کرب تھا۔ تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے۔ وہ تکلیف، بے بسی اور کرب سے بولی۔ دور کہیں کسی گھڑی میں 12 بجنے کا اشارہ ہوا تھا۔ حالے سلطان کی طرح عمر حیات کا برتھ ڈے بھی خراب ہو چکا تھا۔ وہ چند پل سرخ آنکھوں کو ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ شاید عمر کچھ کہے، شاید وہ جھٹلا دے، شاید وہ کوئی بات کرے۔ اس کی باتوں پہ تو اعتبار آ جایا کرتا تھا۔ شاید وہ روکے، شاید اس کے رک جانے پہ وہ تو رک جایا کرتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔
عمر آنکھوں میں کرچیاں لیے اسے دیکھے گیا، نہ کچھ کہنے کو باقی تھا نہ صفائی دینے کو۔ وہ انہی کیک سے لتھڑے پیروں اور ٹوٹے دل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی، اندھیرے میں، گمنامی میں۔ عمر اسے روک ہی نہیں سکا۔ انسانوں کے پاس روکنے کے اختیار بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ہوٹل روم میں وہ کب آئی کیسے آئی کچھ یاد نہیں رہا۔ منظر دھندلے ہو رہے تھے، یادداشت گم ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے۔ میک اپ، جولری، کون سا سامان کہاں رکھا تھا، کیوں تھا، کچھ یاد نہیں تھا۔ بس ایک عمر حیات تھا جو یاد کے پردے پہ چپک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے فلائٹ بک کروا لی تھی۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ غائب دماغی سے بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ ڈال ایک چیز رہی تھی، گرتی دو تھیں۔ تھک کر بیزاری سے روتے ہوئے اس نے بیگ کو دور پھینکا اور ہوٹل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ عمر کافی دیر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خاموشی سے آگے آیا، ایک ایک کر کے سارے کپڑے اندر ڈالے، اس کا میک اپ، اس کی جولری، جوتے سب سیٹ کر کے رکھا۔ وہ ساکت ہوئی فرش پر بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور بیلکنی کا دروازہ کھول کر بیلکنی میں آ گئی۔ اسے لگا وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ دیوار سے لگتی آہستہ سے نیچے بیٹھ گئی۔ سرد فرش نے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دی۔ آنکھوں سے اب کے آنسو نکلے تھے، 1 2 3، اور پھر اسے گنتی بھول گئی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے بری طرح سسک رہی تھی، دل پھٹ رہا تھا۔ سبز چائے، شال کی گرمی، سیاہ لباس میں وجیح لگتا عمر، سب چھوٹ گئے، سب دور رہ گئے۔ بولان کا پتھروں کے اوپر بہتا پانی، پیر غیب کے چشمے، سبز فیروزی پانی، سب جھوٹ لگا، فریب لگا۔ کمرے میں کھڑا عمر حیات بے بسی سے لب کاٹتا رہ گیا۔ یہ وہ کیفے والی حالے نہیں تھی جس کے آنسو پوچھ لیتا۔ یہ وہ ہال والی حالے نہیں تھی جس کے اوپر اپنی شال اڑھا دیتا۔ یہ وہ نہیں تھی، یا پھر عمر اس کے لیے وہ نہیں رہا تھا۔ وہ ساری رات بیلکنی میں پڑی رہی اور عمر حیات اسی بیلکنی کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت وہ اندر آئی تھی۔ عمر سے کچھ کہے بغیر وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو اس کا چہرہ صاف تھا، میک اپ اتر چکا تھا، آویزے پھینک دیے تھے، لباس اب بھی وہی تھا، گلابی کامدار۔ وہ آگے آئی، اپنا بیگ اٹھایا۔ حالے میری بات سن لیں ایک بار، اس کے پیچھے کھڑے عمر نے پکارا۔ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آپ نے کہا تھا یہ کس نے کیا ہے، یاد ہے آپ نے پوچھا تھا؟ وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حالے نہیں مڑی، وہ دروازے کی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ عمر کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس کی زیادہ ضرورت کسے ہوگی۔ وہ آزردگی سے بول رہا تھا۔ حالے اب بھی نہیں مڑی۔ میں ایک وقت میں اسی طرح بے آسرا بے سہارا معراج سلطان کے پاس آیا تھا۔ مجھے کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا تھا، میری نیند، میرا سکون، میرے کمفرٹس۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ تھے، جج صاحب نے مجھ سے وہ بھی لے لیا۔ وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے جو سیکھا وہی آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کو اور حسن کو کھڑا کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا، میرا یقین کریں۔ حالے اب بھی نہیں مڑی۔ عورت جب جانے کا فیصلہ کر چکی ہو تو نہیں مڑتی۔ وہ بھی نہیں مڑی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عمر اب دراز سے اپنا سامان، اپنے کارڈز نکال رہا تھا۔ فلائٹ وہ رات میں ہی بک کروا چکا تھا۔ کون سا بولان، کون سا پانی، کون سا کوئٹہ، اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ سچ تھا، موسم دل کے ہوتے ہیں، شہر چاہے کوئی بھی ہو، دل خوش نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں کی فلائٹ ایک ہی تھی۔ عمر حالے کی سیٹ سے 2 نشست پیچھے بیٹھا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ وہ اتری۔ عمر نے ایک مرتبہ پھر اس سے بات کرنا چاہا، لیکن سامنے ہارون کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اب کے حالے اس کی طرف مڑی تھی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی برف تھیں، کوئی آنسو، کوئی درد جسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ عمر اس کے سامنے کھڑا تھا، سادہ لباس میں ملبوس، اس کی آنکھیں بے چین تھیں۔ میرے گھر کے پیپرز میرے حوالے کرو، وہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ میرا زیور، میرا پیسہ، سب ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو۔ ہم گھر نہیں بینک جا رہے ہیں، یا پھر وہاں جہاں تم نے میری چیزیں رکھی ہیں۔
اس کا لہجہ بے لچک اجنبی تھا۔ حالے ہم کوئی بات نہیں کریں گے عمر، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ ہم دونوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے، کیا تم چاہتے ہو ہم ٹاکسک طریقے سے الگ ہوں، لڑیں، گالیاں اور الزام دیں؟ اس کا لہجہ نہ اونچا تھا نہ طنزیہ، وہ بس بات کر رہی تھی۔ ہارون ان دونوں سے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ عمر نے اسے بے چینی سے دیکھا۔ حالے کہے جا رہی تھی، ہم دونوں اب بھی دوست ہیں، ویسے دوست جو ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں۔ میں گریسفلی تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کرتی ہوں، کیا تمہیں نہ سمجھ آتا ہے عمر؟ وہ رسان سے بولی، اور عمر حیات اتنا غیرت مند اور باوقار ضرور تھا کہ کسی لڑکی کا نہ سمجھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بینک سے تمام دستاویزات لے آیا تھا۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں بنی وہ کوٹھی اب حالے کی تھی۔ اس کے باپ کی جاگیر، اس کا حصہ، جو رقم اس کے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلی تھی، اس سے حالے نے عمر سے لیا قرضہ ادا کر دیا۔ سارا دن، ساری شام ہارون اور حسن اس کے ساتھ سر کھپاتے رہے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، عمر کے ساتھ نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا۔ وہ دونوں گھر سیٹ کروا کے خود بھی ایک کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ حالے اوپری منزل پر ایک کمرے میں تھی۔ ایک ہی دن میں وہ تمام قرضہ اتار چکی تھی۔ اس کا زیور آزاد تھا، اپنا بقایا زیور اور پیسہ بھی اسے مل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایلیٹ کلاس کی شہزادی تھی، لیکن ان سب کے بدلے ہاتھ سے عمر گیا تھا۔ یہ خسارہ عمر بھر کا تھا۔ لیل کے فلیٹ کا دروازہ ایک دہاڑ سے کھلا تھا۔ سرخ بھبو کا چہرہ لیے عمر حیات اندر آیا تو اس کا جی چاہا تھا سارے گھر کو آگ لگا دے۔ لیل کہاں ہو؟ لیل میں بتا رہا ہوں 2 منٹ میں یہاں آؤ، وہ اپنی پوری آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ لیل اس کی آواز سن اپنے کمرے سے نکل آئی۔ عمر ایک جست میں اس کے قریب پہنچا تھا اور اس کا بازو پکڑا۔ اگر تم جان ہی گئی تھی سب کے پیچھے میں ہوں تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ دانت پیس کر غرایا تھا۔ لیل نے بس ایک لمحہ لیا تھا بات ڈی کوڈ کرنے میں، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اور میں کب سے تمہیں بتا کر ڈیل کرنے لگی ہوں الفا عمر؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت تھیں، جیسے وہ بخشے گی اسے بھی نہیں۔ عمر کو مزید تیش چڑھا۔ بکواس بند کرو تمہیں آخر کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ تم ایک بار، صرف ایک بار مجھے اعتماد میں نہیں لے سکتی تھی؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ نہیں، مجھے تمہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور میں اپنے کام میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے سکتی ہوں۔ کسی سے پوچھنا، کسی کو بتانا، یہ میری جاب نہیں ہے۔ عمر نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ لیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا ہو، جیسے کہہ رہی ہو، مجھے سنو عمر حیات، تم نے میری بیسٹ فرینڈ کو اریسٹ کیا، کیا میں نے کبھی پوچھا کیوں؟ کیا میں نے کہا تمہیں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ میں نے یہ سب نہیں کیا عمر، کیونکہ ہماری جاب میں دوستی، دشمنی، امیری، غریبی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ حالے نے مجھے ایک کام کہا اور میں نے کر دیا۔ اگر یہ سب میرے باپ نے کیا ہوتا تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دیتی، سمجھے؟ عمر نے اب سر پکڑ لیا تھا اور دھم سے آ کر صوفے پہ گرا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ سے بڑبڑا رہا تھا۔ حالے کسی اور گھر میں اکیلی رہے گی، یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، چیزیں توڑنا چاہتا تھا۔ اسے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپن کچن کی جانب دیکھا، پھر بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھا۔ اسے یہاں سے بھی برتنوں سے بھرا ہوا سنک نظر آ رہا تھا۔ اپنے گھر کے برتن کیوں نہیں دھوتی تم؟ میرا گھر ہے، میرے برتن ہیں، نہیں دھوں گی، کیا کر لو گے؟ وہ بھی تڑح کر بھولی تھی۔ نہیں دھوگی تو میں آ کر دھوؤں گا، میں تم جیسا پھوڑ اور گند میں رہنے والا انسان نہیں ہوں۔ کیا یہ کوئی کہنے کی بات تھی؟ کیا یہ کوئی جھگڑا تھا؟ وہ اب پانی کی دھار کے نیچے میلے برتنوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہا تھا۔ لیل اب بھی سرخ چہرے اور دبے ہوئے غصے کے ساتھ اپنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ برتن دھو کر ہٹا، اب وہ کافی بہتر تھا۔ لیل پہ غصہ کرنا اپنا ایک فضول عمل لگا۔ اس نے ایک نظر لیل کو دیکھا، وہ روٹھی بیٹھی تھی۔ جانتا تھا اب جب تک وہ عمر سے لڑ نہیں لیتی اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ عمر نے آس پاس دیکھا، سارا گھر آج صاف تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں رکھا کوڑا دان اٹھا لایا
اور سارا کا سارا لاؤنج میں پھینک دیا۔ لیل کے خون میں شرارے دوڑ گئے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ جانتے بھی ہو کتنی محنت سے صاف کیا تھا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے سامنے کھڑی غرا رہی تھی۔ عمر اسے چھوڑ دروازے کے پیچھے رکھے سوئے پر لے آیا۔ لیل اس کے پیچھے چلا رہی تھی، اسے کوس رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بولتی رہے گی۔ عمر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں سوائپر تھا، جھاڑو بھی۔ اس نے جھاڑو لیل کو تھمایا۔ لیل نے غصے سے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا۔ تم ہوگے گند میں رہنے والے انسان، میں نہیں۔ اپنا گھر کب کیسے صاف کرنا ہے میں جانتی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی نیچے جھک کر جھاڑو لگانے لگی۔ وہ جھاڑو لگاتی جاتی، عمر پیچھے سے سوائپر سے بچا گند وہ بھی صاف کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے تپانے کو کچرا اچھال کر اس کی طرف پھینک دیتا، اور پھر لیل اتنا چیختی کہ پوری بلڈنگ سنتی تھی۔ لاؤنج تھا کتنا، شروع ہوتے ہی تو ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اگلے چند منٹ میں سارا لاؤنج صاف کر چکے تھے۔ لیل اب صوفے کے نیچے فرش پر بیٹھی تھی۔ عمر ہاتھ دھوتا آیا اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ لیل دور ہو گئی، ناراض تھی وہ۔ عمر نے گہری سانس لی۔ لیل، وہ آہستگی سے پکارا۔ لیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیل، عمر نے ایک بار پھر پکارا۔ جواب اب بھی نہیں آیا۔ وہ انہی جھاڑو اور مٹی والے ہاتھوں کو دھوئے بغیر بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غصے میں تھا، سوری۔ وہ نرمی سے معذرت کر رہا تھا۔ میں پھوہڑ نہیں ہوں۔ وہ چہرہ موڑے ہوئے بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی لگی۔ میں گند میں رہنے والی بھی نہیں ہوں۔ اب کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ عمر کو بے اختیار پچھتاوا ہوا۔ وہ لیل کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا گھر، اپنا کچن اس دن گندا رکھتی ہوں جس دن تم آنے والے ہوتے ہو۔ اب کہ اس کی سسکی ابھری تھی۔ میں کیا کروں بتاؤ؟ میرے پاس دوست نہیں ہیں تمہاری طرح۔ میرے پاس چند گنے چنے لوگ ہیں اور تم ان میں سب سے اوپر ہو۔ وہ چہرہ موڑے بری طرح رو رہی تھی۔ عمر بس اسے سنتا گیا۔ میرے پاس تمہارے قریب رہنے کے یہی طریقے ہیں۔ تم میرے دوست ہو عمر، میرا خاندان ہو۔ ہم 10 سال سے ساتھ ہیں۔ تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر تم اپنے مسائل، اپنے کاموں میں الجھ کر لیل کو بھول جاؤ تو لیل کیا کرے؟ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ آواز بلند نہیں تھی، آزردہ تھی۔ تم پہ گیو اپ کروں یا تمہیں بلا لوں؟ کیا اپنے سارے خاندان پہ گیو اپ کرنا آسان ہے؟ کیا اپنے دوست کو اپنے قریب رکھنے کے لیے چند برتن گندے رکھنا، تھوڑا سا کچرا پھیلا دینا برا ہے؟ عمر چند لمحے اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نہیں، کچرا پھیلانا برا نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو کچرے کی ٹرے پھینک دی ہے نا، وہ برا ہے۔ لیل گیلے چہرے کے ساتھ ہنس دی۔ خدا کی قسم لیل، تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے، ایسا کچرا پھیلایا ہے کہ اب عمر کیا، پوری میونسپل کمیٹی بھی صاف نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسی۔ عمر اسے دیکھ کر ہنسا اور پھر وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑے۔ میری ساری زندگی خراب ہو گئی، وہ ہنستے ہنستے بولا۔ اور مجھے شروع سے پتا تھا، اس سارے کالے کانڈ کے پیچھے تم ہو۔ وہ بھی بمشکل بول سکی، ہنس ہنس کر ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ لیل پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی اور عمر گردن کو صوفے پر پھینک کے ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں 10 سال اسی طرح کرتے رہے تھے۔ جب بھی ان کی مشکلات بڑھ جاتی تو وہ کہتے تھے چلو ہنسیں، اور پھر وہ دونوں بیٹھ کر کئی منٹ اسی طرح بلا وجہ قہقہے لگاتے تھے۔ آج اتنے دن بعد تم پہلے والے الفا لگے ہو، تمہیں بہت مس کیا میں نے۔ کافی دیر بعد وہ بولی تھی۔ عمر نے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ وقت اچھا تھا نا لیل، تم، میں، سردار، جج صاحب، ہم سب کتنے خوش تھے۔ سب بدل گیا عمر، وہ یاسیت سے بولی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو تمہاری ماسیوں والی شکل۔ اور یہاں لیل کو لگا تھا وہ عمر کا سر پھاڑ کر کچھ غلط نہیں کرے گی۔ یہ انسان بیٹھے بیٹھے اتنا زہر کیسے اگل لیتا تھا؟ لیل نے کچھ نہیں کہا، وہ بس اسے سامنے دیوار کو دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ تم اب کیا کرو گے؟ لیل نے اسے اٹھتے دیکھ پوچھ لیا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے سے منع کر کے گئی ہے، سو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اسے منا لوں گا کچھ وقت بعد۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ دروازے پہ جا کر وہ رکا۔
لیل کو ایک نظر دیکھا۔ برتن اور گھر کو گندا رکھنے کا لاجک سمجھ آتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ، کیا یہ بھی میں دھلواتا ہوں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیل کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ مان لو لیل سکندر، تم ایک پھوہڑ کند میں رہنے والی اور ماسی کی شکل والی لڑکی ہو۔ دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے لیل کافی دیر تک اس کی شان میں مغلظات بکتی رہی۔ وہ تھا ہی ایسا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا چرچا ضرور ہوتا تھا۔ اب الفاظ کیسے ہوتے تھے، کیا یہ بھی بتانا پڑے گا؟ 1 ماہ بعد صبح نکھری نکھری سی سارے شہر پہ اتری تھی۔ حال سلطان اپنے نئے گھر کے کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ 4 دنوں سے حسن اس کے ساتھ ہی رات میں رہنے آ جاتا تھا۔ ہارون نیچے والے پورشن میں رہتا تھا، وہ بھی بس رات میں۔ وہ دونوں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مہر بس ایک بار ملنے آئی تھی۔ اس دفعہ اس نے طلاق کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس حالے کو دلاسا دیتی رہی اور چلی گئی۔ اب کہ وہ اس کے لیے واقعتاً فکر مند ہوئی تھی۔ کافی بنا کر اس نے مگ دیکھا، وہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اتنے عرصے میں اسے زیادہ کافی بنانے کی عادت ہو چکی تھی، کیونکہ کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ سے کافی اور چائے لے کر پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن زیادہ شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ حالے چند لمحہ مگ کو دیکھتی رہی، پھر اسی بھرے ہوئے مگ کو سنک میں پھینک دیا۔ آنکھیں کناروں سے گیلی ہو گئی تھیں، پھر یکایک پانی سے بھر گئیں۔ وہ کیوں یاد آ رہا تھا آخر؟ کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اپنے گرد بازوؤں کا دائرہ بنائے وہ بے آواز روئے گئی۔ کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا حسن اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ آؤ تو وہ چھت پہ اپنی شرٹ لینے آیا تھا۔ شانو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے شرٹ تار سے اتاری اور پھر جوں ہی جانے کو مڑا، ذرا دیر کو تھم گیا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر اس نے منڈیر پہ رکھے مٹی کے برتن دیکھے۔ وہ ہوتی تھی تو روز ان کو بھر دیتی تھی۔ وہ کتنا بولتا تھا نا، میرے گھر کا سارا راشن ان ناکارہ چڑیوں کو کھلا دیں۔ کام چور نکمی ہڈ حرام چڑیا، بلکہ چڑیا کیا، میں نے کل خود دیکھا تھا، اتنے بڑے قد کے ساتھ کوا بھی بیٹھا تھا۔ اللہ اللہ عمر، تم نے پرندوں سے بھی بیر پال رکھا ہے؟ وہ بدلے میں بس یہی کہتی تھی۔ عمر آزردگی سے مسکرایا۔ اسے دیکھنے اسے سننے کی ایک عادت تھی، اور عادتیں جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ وہ واپس کچن میں آیا۔ کیبنٹ کھولتے ہوئے اسے کچھ سامان دکھا، کچھ پیکٹس، کچھ چیزیں۔ وہ اداسی سے انہیں دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا یہ کیوں لائے گئے تھے۔ عمر، میں لزانیہ کا سامان لے آئی ہوں۔ اس سنڈے تم بنانا اور میں سیکھوں گی، پھر اگلے سنڈے میں بناؤں گی۔ عمر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سامان رکھا چولہے کے پاس، اپنی کافی کا مگ اٹھایا اور سارا کا سارا مایا سنک میں انڈیل دیا۔ کافی اور چائے تو بس اس کی بچی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی۔ اب نہ کافی لطف دیتی تھی، نہ چائے تازہ دم کرتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ عمر کے سارے ذائقے بھی لے گئی تھی۔ پانی کی 2 بوتلیں لیں اور ساتھ کچھ کچے چاول لیے۔ وہ ایک بار پھر چھت پہ چلا آیا۔ اب وہ نیچے بیٹھا تھا، کسی برتن میں پانی بھرتا تو کسی برتن میں چاول ڈالتا۔ منڈیر پہ کوے بھی تھے، چڑیا بھی تھیں اور راشن بھی۔ وہ ذرا فاصلے پہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں تھی، اور اس کا نہ ہونا اذیت دیتا تھا۔ عمر خود کو اس اذیت کا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لباس بدلا، پھر باہر آیا اور آفس جانے کو گاڑی میں آ کر بیٹھا، جب ہی اس کا فون تھر تھرایا تھا۔ عمر نے اچنبھے سے موبائل کو دیکھا۔ اماں کالنگ۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ آگے جو کچھ بولا گیا وہ عمر حیات کی روح کھینچ لینے کو کافی تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع حالے سلطان کا گھر اپنی تمکنت سے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا بنگلے نما گھر تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ حسن اور ہارون نکل چکے تھے۔ ہارون سے اس کی ملاقات یوں بھی کم ہوتی تھی۔ وہ رات دیر سے آتا تھا اور نیلی منزل کے ایک کمرے میں سو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا حالے نہیں جانتی وہ روز آتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی، بس چپ رہتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ چپ ہی تو تھی۔ وہ گاڑی نکال کر باہر آئی تو اس کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ حالے نے اس گاڑی کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی سے نکل آئی۔ مقابل گاڑی سے بھی ایک عورت نکلی تھی، بوڑھی فتنہ۔
ان دونوں کی ملاقات ایک لمبے عرصے بعد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ حالے کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔ سنا ہے شوہر نے گھر سے نکال دیا؟ پروا اسے دیکھتے ہوئے تضحیک سے بولی۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا دیکھتی جاؤں گھر سے نکالی ہوئی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ حالے مسکرائی، پھر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ گھر سے نکال دینے والے شوہر بھی غیرت مند ہوتے ہیں، ورنہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے شوہر دیکھے ہیں۔ وہ فروا کے کان کے پاس جھکی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ کمرے میں دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ وہ سور پھونک کر ہٹی۔ فروا کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، چہرہ ایک لمحے میں سخت ہوا تھا۔ حالے مزے سے کہے گئی، اور تو اور کچھ بیویاں بھی ہوتی ہیں جو شوہر کی نظر میں گر جانے کے بعد بھی ڈھٹائی سے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہوگی، بیچاری گولڈ ڈگرز یو نو۔ آخر میں اسے جیسے افسوس ہوا ہو۔ فروا کی رنگت جو نچڑ چکی تھی، دماغ میں کچھ کلک ہونے پر دوبارہ بحال ہوئی۔ ویسے میں نے سنا ہے تمہارا شوہر اس ریسٹورانٹ میں لی جانے والی تمہاری اور اس کی تصاویر لینے والے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب کے حالے کی آنکھوں میں بے چینی اتری تھی۔ ہسپتال جا کر نرسز سے بھی پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میرا ہی تو تعلق ہے۔ کیوں نہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمام تصاویر میرے موبائل سے لی گئی تھیں، اور یہ کہ وہ نرس اور اسپتال کے انتظامیہ سے ساری فوٹیج اور اجازت نامہ نکلوانے کے لیے میری طاقت استعمال ہوئی ہے۔ تو وہ آنکھوں میں حقارت لیے حالے کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ لیکن آپ کی کال ریکارڈ، آپ کی فہیم سے ہوئی بات، وہ سب کیا تھا؟ حالے بدقت بول سکی۔ نرا جھوٹ تھا۔ فروا ایک شان سے بولی۔ فہیم کو اگر پتہ چل جاتا کہ وہ تصاویر اور اجازت نامے کے پیچھے میں تھی تو وہ میرے سر چڑھنے لگتا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اسے دباؤ میں ڈالا۔ اب جاؤ اپنے شوہر سے کہو اگر ہے اتنی اوقات تو آئے اور مجھ سے لے انتقام۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتی آگے بڑھ گئیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ وہ کرو فر سے گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑی حالے اب تک شل تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ کیفے چلی آئی۔ اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی وہ اس وقت وارستہ کو چند ہدایات دے رہی تھی۔ ہارون کہیں باہر تھا۔ وارستہ چلا گیا تو اس نے گردن موڑ کر کیشیئر کی کرسی کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کے آفس میں ذرا فاصلے پہ بیٹھتا تھا، اپنا میز اور کرسی رکھے۔ وہ جب بھی آتا تھا حالے اس سے پوچھتی تھی، تمہاری پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ پھر عمر ہر دفعہ ہی مسکراتا تھا اور میز کے دراز سے نوٹوں کی گڈی نکال کر ان کو سونگتا، پھر مسکراتی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ہر دفعہ یہی پوچھتا تھا اور حالے ہر دفعہ ہنس پڑتی تھی۔ ظاہر ہے پیسہ، صاف ظاہر تھا پیسہ ہی۔ اس کی میز کو دیکھ وہ ایک بار پھر یاد آیا تھا۔ کل ہارون کسی لڑکے کو لایا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے، لیکن حالے نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ عمر نہیں تو اس کی جگہ بھی کوئی نہیں، بس۔ وہ یاسیت سے اس کی کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہارون نوک کرتا اندر آیا، حالے سیدھی ہو بیٹھی۔ ہارون نے سیاہ بٹنوں والی شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہن رکھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں تفکر لیے وہ آگے آیا، حالے کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ تم عمر سے بات تو کر کے دیکھ سکتی ہو، اس طرح اس سے ناراض ہو کر بدگمان ہو کر بیٹھ جانا۔ آخر تم یہ سب کب چھوڑو گی؟ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ تم نے کس سے کہا میں اس سے ناراض یا پھر بدگمان ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ ہارون شاہد حسین، میں لوگوں کی گرینس پہ ناراض نہیں ہوا کرتی، جج نہیں کرتی، بدگمان نہیں ہوتی، کیونکہ میں ان کی جگہ خود کو رکھ لیتی ہوں۔ اور حالے سلطان سے زیادہ گرے کون ہے؟ ہارون متعجب سا اسے دیکھے گیا۔ حالے کہہ رہی تھی، ساری دنیا چاہتی تھی عمر مجھے چھوڑ دے، میں عمر کو چھوڑ دوں۔ دور کہیں میں بھی یہی چاہتی تھی اور اب بھی چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے چھوڑنا مشکل ہوتا گیا۔
اس کے لہجے میں اداسی گھلنے لگی۔ ہارون وہ بہت اچھا ہے، شاندار ہے، میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کو چھوڑنا بدگمانی نہیں، ناراضگی نہیں ہے، بہانہ ہے۔ مجھے اسے چھوڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا جو کہ مجھے مل گیا، اور اب میں اس بہانے کو لے کر ساری زندگی اس کے بغیر جی سکتی ہوں۔ جس تعلق نے ٹوٹنا ہی ہو اس کے لیے کیا محنت کرنا۔ اور میں جان گئی ہوں ہیپی اینڈنگز بس کہانیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہارون خود غرض ہو سکتا تھا، لالچی ہو سکتا تھا، اپنے لیے، بس اپنے لیے سوچ سکتا تھا۔ عمر کے بعد حالے اسی کو ملتی، لیکن اس نے ایک نظر حالے کی آنکھوں کی اداسی دیکھی۔ کیا وہ ان آنکھوں کو ساری زندگی اداس دیکھ سکتا تھا؟ اسی لمحے سارے فیصلے ہو گئے تھے۔ تم عمر کو ایک چانس دو حالے، اسے معراج انکل نے تمہارے لیے چنا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، اور جو باوقار ہوں، جو مخلص ہوں، انہیں بات کرتے وقت نظر جھکانی نہیں پڑتی۔ حالے چند ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر کرسی سے ٹیک لگا لی، تھک کر، ہار کر۔ اسے بابا نے میرے لیے تب چنا تھا جب حالے کی زندگی میں ہیرے کھانا اور فیشن تھا۔ اب کی حالے گھر سے بھاگی ہوئی ہے، داغدار اور ٹرامیٹک ہے۔ عمر کے ساتھ چلتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ وہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس کی آواز مغموم تھی۔ میں کوئی لو سیلف اسٹیم کی عورت نہیں ہوں، لیکن اپنا مقام میں جانتی ہوں۔ آج وہ میرے ساتھ خوش ہے، کل بیزار ہو جائے گا۔ کہانی کی ٹریجک اینڈنگز ہمیشہ میرا دل توڑ دیتی ہیں، اب کی بار دل نہیں توڑوانا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر اگر ہم عمر حیات کی طرف آئیں تو وہ کراچی کے ایک مشہور اسپتال کی راہداریوں میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ بے جان تھیں، جسم لرز رہا تھا۔ بالآخر وہ ICU نمبر 4 کے باہر رکا۔ اسی لمحے اندر سے سفید کوٹ پہنتے 35-36 برس کی ڈاکٹر باہر آئی۔ عمر کو دیکھ کے اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ کی مدر کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہمیں سرجری کرنی ہوگی، آپ پیپر سائن کر دیں۔ وہ اجلت میں لگتی تھی۔ عمر کو لگا تھا کوئی اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ اتنی تکلیف آج تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے ساتھ گیا تھا کہ اس پیپر پہ کیا لکھا تھا، سائن کہاں کرنا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل بند ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اپنی اسی بھاری جسامت سمیت بے ہوش ہو کر گرے گا۔ ڈاکٹر نے سائن لیے اور جب وہ جانے کے لیے مڑی تو عمر حیات نے آہستگی سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نہ اس وقت وہ عورت تھی، نہ وہ مرد، وہ بس ڈاکٹر تھی اور عمر مریض کا واحد خاندان۔ میری اماں، اس کے لبوں سے بدقت نکلا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے، بہت غلط۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے سر جھکا کر کہہ رہا تھا۔ آنکھیں رونا چاہتی تھیں، لیکن وہ نہیں رویا۔ سارے آنسو دل پہ گر رہے تھے۔ پلیز ان کو مرنے مت دینا ڈاکٹر۔ وہ بے بسی بے چارگی سے بولا، حلق دکھ رہا تھا، ٹانگیں شل تھیں۔ ان کو زندہ رکھ لینا پلیز ڈاکٹر۔ اس نے اس کے ہاتھ تھپکے اور باہر نکل گئی۔ اب کہ کوئی اور ڈاکٹر اندر آیا تھا۔ وہ عمر سے بل کے متعلق بات کر رہا تھا۔ عمر نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کان سن تھے، کوئی آواز سماعت کا حصہ نہیں بن رہی تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھے گیا۔ سر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بل جمع کروا دیں تاکہ ہم ٹریٹمنٹ شروع کر سکیں۔ اب کی آوازیں واضح ہوئیں۔ عمر کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ اس نے راہداری میں ہی آس پاس گزرتے ڈاکٹرز کی پرواہ کیے بغیر اس آدمی کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ پیسے لوگے پہلے، ہاں؟ تاکہ میں یہاں سے جاؤں اور تم میرے پیچھے میری ماں کو مار دو۔ وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ ڈاکٹر کھانسنے لگا تھا، لیکن عمر اسے چھوڑنے پہ تیار تھا کہاں۔ تم لوگ یہی کرتے ہو، پہلے مجھے بھیج کر میرے جج صاحب کو مار دیا اور اب میری ماں کو مارنا چاہتے ہو۔ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ میری اماں کو مارنے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے تھام رکھا تھا، ورنہ اب تک وہ ڈاکٹر کے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ کافی دگ و دو کے بعد وہ اسے ڈاکٹر سے دور ہٹا چکے تھے۔ عمر کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ وہ زخمی شیر کی طرح سب کو گھور رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر آتے دکھائی دیے۔ شاید کوئی انہیں بلا لایا تھا۔
وہ عمر کے قریب آ کر رکے، پھر ترحم سے اس کو دیکھا۔ وہ ڈسٹرب اور ڈرا ہوا لگتا تھا۔ وہ عمر کے بالکل قریب آ کر رکے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے گویا ہوئے، دیکھیں سر، جس طرح پولیس والے بغیر ایف آئی آر کے کام نہیں کرتے، اسی طرح ہم بغیر پیمنٹ کے کام نہیں کرتے، لیکن میں یہاں سے گیا تو یہ میری ماں کو مار دیں گے، وہ بے بسی سے بولا۔ ڈاکٹر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ آپ مت جاؤ، لیکن کسی کو بلا تو سکتے ہو نا، تب تک آپ کی ماں کا علاج میری گارنٹی پر ہوگا۔ اب کہ عمر کی آنکھوں کی بے چینی کم ہوئی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں انتظام کرواتا ہوں، بس میری ماں کو بچا لیجئے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپکا۔ اب کہ عمر آئی سی یو کے باہر ٹہلتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں کو چھوڑ بینز بلاسم کے کونے والی میز کی طرف جاؤ تو ہارون شاہد کا فون تھر تھر آیا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں سب ایک بیگ میں ڈالو اور 10 منٹ کے اندر اندر سٹی ہاسپٹل آؤ۔ خالص روبوٹک انداز۔ ہارون شاہد کی بھویں سکڑی تھیں۔ میں تمہارا، میری اماں آئی سی یو میں ہیں۔ اب کہ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے۔ ہارون شاہد نے اب کے کچھ بھی کہے بغیر فون کاٹا تھا۔ رات کا آخری پہر ہو یا دن کا جلتا اجالا، ہارون شاہد خود کو پکارنے والوں کو نہ نہیں کیا کرتا۔ فہیم مرزا کے گھر میں آج ملازمین کی خاصی چہل پہل تھی۔ وجہ آج شام میں ہونے والی ایک خاص پارٹی تھی۔ ایسے میں اگر ہم لان میں کام کرتے لوگوں کو چھوڑ اوپری منزل کی طرف آئیں تو دائیں جانب یاقوت مرزا کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ دھکیل کر وہ ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چال میں لڑکھڑاہٹ۔ وہ ساری ساری رات گھر نہیں آیا کرتا تھا۔ کبھی دوپہر کے 1 بجے آتا، کبھی 2 بجے، اور پھر شام تک پڑا سوتا رہتا، پھر 8 بجے کے قریب اٹھ جاتا اور کہیں چلا جاتا۔ نرمین کمرے میں کسی بے ضرر سامان کی طرح پڑی رہتی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی یا اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا اسے دورے پڑتے تھے۔ تنگ آ کر یاقوت نے اس سے بات تک کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں آیا تو نرمین بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ اے سی آن تھا اور ہلکا اندھیرا۔ یاقوت نے ہاتھ مار کر سارے کمرے کو روشن کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجی لگ رہا تھا۔ چند پل وہ اسی طرح کھڑے ہو کر نرمین کو دیکھتا رہا۔ جانے ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کہ دل چاہتا تھا اس سے باتیں کی جائیں، اس کے قریب بیٹھا جائے، اس کی سنی جائے اور اپنی سنائی جائے۔ لیکن ایک وہ تھی، وہ گہری سانس بھرتا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے نیرو؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جتنا اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا روڈ ہوتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ اب کہ وہ کوہنی کے بل اٹھ بیٹھی، سبز ویران آنکھوں سے یاقوت کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ اسے دیکھے گئی، بغیر کچھ کہے دیکھے گئی۔ اب کچھ بولو بھی، تم مجھے بتاؤ نیرو، اگر تمہیں کچھ چاہیے، کچھ کہنا ہے۔ آفٹر آل یو آر مائی وائف۔ اس کی آواز بے حد نرم تھی، آنکھوں میں تفکر۔ شاید ہی کسی نے یاقوت کو اتنا نرم پہلے کبھی دیکھا ہو۔ نرمین سیدھی ہو بیٹھی، کھنڈر زرد چہرہ اندر کو، دھسی آنکھیں، وہ پرمجدہ لگتی تھی۔ میرا قصور کیا تھا یاقوت؟ وہ بولی تو اس کی آواز کھوکھلی تھی، بے جان سی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا میں بھائی اور تمہارے درمیان آئی تھی؟ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تھا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جو بچپن سے تمہارے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی؟ میں نے تو کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کیا، کیا کبھی کیا؟ یاقوت کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہارے ہوم ورک کر دیا کرتی تھی، میں وہ ہوں جو اسکول میں اپنا لنچ بھی تمہیں کھلا دیا کرتی تھی، تمہارے لیے جھوٹ بولتی تھی، تمہارے لیے سچ بولتی تھی، لیکن میں ہر دفعہ تمہیں ہرٹ ہونے سے بچا لیتی تھی۔ کیا میں ایسا نہیں کرتی تھی؟ وہ بہتے آنسوؤں اور دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ یاقوت نے نظریں چرائیں۔ تمہیں پتہ ہے میرا قصور کیا ہے یاقوت؟ وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ چند پل خاموشی سے بیٹھے سرخ اینٹوں والی دیواریں اس کے بولنے کی منتظر رہیں۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے تم سے محبت کی۔
یاقوت نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ نرمیل نے پلکیں جھپکا کر اس کی یقین دہانی کروائی۔ ہاں، میں نے تم سے محبت کی تھی، ساری دنیا سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ۔ بچپن سے لے کر آج تک تم میرے واحد دوست رہے ہو، اور میں نے بس تم سے محبت کی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ غیر واضح ہونے لگے تھے۔ یاقوت اب تک سن تھا، شل تھا۔ نرمین نے روتے ہوئے اس کے بازو پہ سر رکھ دیا، اور اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ آج یاقوت کو لگا تھا شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ تھا جو فکس نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے آج بھی محبت کرتی ہوں، لیکن میں تمہاری عزت نہیں کرتی۔ میں خود سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی تمہاری عزت نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی تمہاری وفادار نہیں بن سکوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا یاقوت؟ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اب کہ وہ بے بسی سے رو رہی تھی، آنکھیں اس کے بازو پہ رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ چند پل یاقوت شش و پنج میں مبتلا رہا، پھر اس نے آہستگی سے نرمین کو خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھیں اب کے فرش پر مرکوز تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ نظر نہیں ملا رہا تھا۔ اگر تمہارا بھائی میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ تلخی سے کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ شاید وہ منظر سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پیچھے نرمین بے بسی اور نفرت سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسپتال کا ٹھنڈا بے رحم فرش آج عمر کو بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بس بے قرار نظریں آئی سی یو کے دروازے پہ جمائے بیٹھا تھا۔ ساتھ ایک سفری بیگ میں پیسوں کی گڈیاں تھیں جو کہ ہارون لایا تھا۔ عمر کے بال بکھرے تھے، آنکھیں سرخ، ٹانگ اضطرابی کیفیت میں جھلاتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ ہر آتے جاتے سے لڑتا ہوا وہ کسی کو بھی آئی سی یو کے اندر نہیں جانے دے رہا تھا، نہ کوئی نرس، نہ کوئی دوسرا ڈاکٹر۔ وہ خوفزدہ تھا، بے چین تھا۔ صبح سے اب تک ہارون ہی باہر کی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اسی لمحے آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایک میل نرس باہر آیا۔ وہ شاید کوئی اوزار یا کوئی ادویات لینے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ عمر جھپٹنے کے انداز میں اٹھا تھا اور اس کا کالر جکڑ لیا۔ راہداری میں ذرا فاصلے پہ کھڑے ہارون نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ نرس کا گریبان جکڑے جنونی سا بنا ہوا تھا۔ قوی امکان یہی تھا اسے مریض سمیت اسپتال سے نکال دیا جاتا۔ ہارون نے بمشکل نرس کو چھڑوایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اب وہ اسے جھڑک رہا تھا۔ عمر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دروازے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی، کیسا جنون تھا۔ عمر، اگر تم یہی حرکتیں کرتے رہے تو اسپتال والے ہمیں نکال دیں گے، وہ پولیس بلوا لیں گے۔ ہارون فکرمندی سے کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ میری ماں کو مارنا چاہتے ہیں ہارون۔ شمس آئے گا، فروا بھی آئے گی اور وہ مار دیں گے۔ عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ عمر نے اس کو عجیب سی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پھر یکدم اس نے جیسے سارا معاملہ سمجھ لیا ہو۔ تم ملے ہوئے ہو؟ ہارون کی طرف انگلی کے عجیب لہجے میں بول رہا تھا۔ ہارون نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ تم ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ تم چاہتے ہو میری اماں مر جائے اور عمر اکیلا رہ جائے؟ تم میری اماں کو مارنا چاہتے ہو؟ ہارون نے قہر آلود نگاہ اس پہ ڈالی، دو موٹی موٹی گالیاں بلند آواز میں نکالی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اسی بکھری حالت میں ایک بار پھر بینچ پر بیٹھ گیا، نظریں گویا آئی سی یو کے دروازے پہ گاڑ دیں اور خود کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ دیا۔ انتظار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن اسپتال کے بینچ پر بیٹھ کر اندر سے آنے والی اطلاع کا انتظار دنیا کا سب سے بے رحم انتظار ہوتا ہے۔ دوپہر کے کوئی 3 بج رہے تھے جب حالے سلطان نے اپنی گاڑی ڈاکٹر روحی کے کلینک کے باہر پارک کی۔ وہ کیفے حسن اور لیل کے حوالے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر روحی کا آفس اس پہر خاموش پڑا تھا، شاید وہ حالے کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ دروازہ ناک کرتی وہ اندر آئی۔ اندر داخل ہو کر آج اس نے دروازہ ہلکا سا کھلا رہنے دیا۔ یہ اس کی مشق تھی۔ وہ روز ایک ایک انچ آگے لاتے لاتے دروازہ بند کرتی جاتی تھی۔ حالے کو اس دن سے خوف آیا جب یہ دروازہ پورا بند ہو جاتا۔
وہ آج ایک مرتبہ پھر اسی نیلے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ روحی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج کرتا نیلا تھا، بازو اور گلے کی چین اور بینڈز ویسے ہی تھے۔ سو آج ہم ورچوئل تھراپی کے لیے جائیں گے، اوکے؟ ورچوئل تھراپی میں مریض کی آنکھوں کے آگے ایک ایسا جدید قسم کا چشمہ لگایا جاتا ہے، ویسا ماسک جیسا تم نے کبھی کسی سوئمر کی آنکھوں پر لگے دیکھا ہوا ہوگا جب وہ سمندر میں تیرتا ہے۔ اس چشمے کے دہانے پر موبائل میں ایک ویڈیو چلا کر رکھی جاتی ہے۔ اگر مریض اندھیرے سے خوفزدہ ہے تو ویڈیو میں پہلا ہلکا اندھیرا آئے گا، پھر ذرا گہرا، پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ جب مریض گھٹا ٹوپ اندھیرے تک کا سفر طے کر لیتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ حالے کے کیس میں ایک بند جگہوں والی ویڈیو چلائی جانی تھی۔ ڈاکٹر روحی اپنی جگہ سے اٹھیں اور اپنی میز تک گئیں۔ میز کی اوپری سطح پہ رکھا ڈبہ اٹھایا اور حالے تک واپس آئیں۔ حالے کے تاثرات میں خوف گھلتا جا رہا تھا۔ گردن اور چہرہ پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحی نے چشمہ نکالا۔ حالے کی ہتھیلیاں پسینے سے بھرنے لگیں۔ روحی نے چشمہ اس کی آنکھوں پہ لگایا اور اس کے بالوں کے اوپر چپ بند کر دی۔ میں آپ کو ٹروتھ سیرم دوں گی کیونکہ آپ اپنے پچھلے سیشنز میں جھوٹ بولتی رہی ہیں، وہ حالے کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھیں۔ اب کی بار کوئی جھوٹ مت بولنا، جہاں دم گھٹے، جہاں ڈر لگے فوراً بتانا، اوکے؟ اوکے، حالے نے آہستہ سے کہا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ روحی اب حالے کے سامنے آ کر بیٹھی۔ ویڈیو چل رہی تھی۔ اسی لمحے غزالہ روحی نے ایک انجیکشن حالے کے بازو میں لگا دیا۔ وہ ویڈیو دیکھتے وقت اتنی ڈری اور خوفزدہ تھی کہ سوئی کی چبھن محسوس ہی نہ کر سکی۔ وہ ٹروتھ سیرم تھا جو اسے انجیکٹ کیا جا چکا تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر پروفیشنل تھا۔ کیا سیرم کا انجیکٹ ہونا؟ ڈوز کا ہیوی ہونا۔ لیکن ڈاکٹرز کے لیے ان کے مریض کی جان سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہوتا، سو یہ جسٹیفائیڈ تھا۔ اسکرین پہ منظر ابھر ابھر کر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک بڑا گھر آیا، پھر ویڈیو میں گھر کے اندر کے مناظر تھے۔ وہ بے حد تنگ جگہ تھی جہاں ویڈیو میں دکھایا جا سکتا تھا کہ کوئی اندر کمرے میں گیا ہے، اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ حالے کا سانس اب کے اکھڑنے لگا تھا۔ وہ پینک کرنے لگی تھی۔ اس دن اس کلاس میں تمہیں کس نے بند کیا تھا حالے؟ اس نے ٹروتھ سیرم کی اجازت دی تھی لیکن یہاں سوال بدلے جا چکے تھے۔ وہ چیخنے لگی تھی، دروازہ کھولنے کی دہائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر روحی اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ اس دن وہاں اس کلاس میں تمہیں بند کرنے والا کون تھا؟ ویڈیو میں تنگ جگہ مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ حالے کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تمہاری کہانی کا ولن کون ہے حالے؟ پرسکون ٹھنڈا لہجہ۔ اس کو ہٹاؤ، نکالو اسے، دروازہ کھولو، باہر نکالو، وہ چیخ رہی تھی۔ اس دن دروازہ کس نے بند کیا تھا حالے؟ اور حالے نے چیخ کر جواب دے دیا تھا۔ اگلے لمحے روحی نے اس کی آنکھوں سے موبائل ہٹا لیا۔ حالے گردن جھکائے زور زور سے رونے لگی تھی۔ وہ نام جو اپنے منہ سے نہ نکالنے کا وعدہ کر چکی تھی، وہ آج کیسے نکل گیا تھا؟